अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रमज़ान ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। हम लैलतुल क़द्र यानी लास्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान पहुंचने वाले हैं। तो इस बार जो है रमज़ान का वाकई में पता नहीं चला। एंड इतनी ज़्यादा खुशी ईद के आने की नहीं होती जितनी खुशी रमज़ान के आने की होती है। एंड जैसे ही जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा है लिटरली बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है। खैर मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड यस, आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ। उसका नेम है अल्लाह की रहमत से धोखा, गॉड इज़ ऑल लविंग। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हजारों हिरन शेरों का शिकार नहीं हो रहे? नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर वो मंजर देखा नहीं जाता जब 8-10 शेर एक बड़े भैंसे के ऊपर सवार होकर उसे चीर फाड़ के रख देते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर अल्लाह या गॉड इज ऑल लविंग है तो फिर ये क्यों हो रहा है? Exactly. ये जो 2 आयात आ रही हैं ये बहुत क्रिटिकल आयात हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के एतबार से जो पब्लिक में एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है, इस आयत का दर्द वो शख्स फील कर सकता है जिसे इस मुआशरे से अल्लाह ताला का जो तारुफ करवाया गया वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो कुरान अल्लाह का तारुफ करवा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को ये खबर दे दो कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूं। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये भी साथ बता दो कि जो मेरा अजाब है वो भी इंतहाई दर्दनाक है। हमारे मुआशरे में जो एक पब्लिक में कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना, वो जस्ट लाइक ऐसे है कि अल्लाह ताला कोई बूढ़ी नानी अम्मा है जिसने बस ये खेल कूद के लिए मखलूकात को पैदा किया है। एट द एंड ऑफ द डे उसने सबको माफ़ी कर देना है। देखें जी, माँ अपने बच्चों को आग में नहीं जला सकती, अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को आग में जलाएगा। ऑन द फेस ऑफ आर्गूमेंट ये बातें एक आम आदमी को बड़ी अपील करती हैं कि वाकई जी जितना भी नाफरमान कोई बच्चा हो, माँ कभी भी उसे आग में नहीं फेंकती। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि माँ अपने एहसासात से, जज्बात से मगलूब है। अल्लाह ताला को माँ पर क़ियास नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्लाह ताला अपने जज्बात से मगलूब नहीं होता। अल्लाह को तो कोई परवाह नहीं है, अल्लाह तो बेपरवाह है। उसके जज्बात क्या इंसानों की तरह है कि वो मगलूब हो जाए अपने जज्बात से? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को क्रिश्चियंस ने बड़े लेवल के ऊपर प्रोपेगेट किया, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि देखें मुसलमान एक जाबिर और जालिम किस्म के रब के मानने वाले हैं, और हमारा जो परवरदिगार है गॉड इज ऑल लविंग। खुदा तो है ही मोहब्बत का नाम। एक जीसस क्राइस्ट जो उसका अपना बेटा था बकौल उनके, उसे सूली पे चढ़ा के उसने सारी इंसानियत के गुनाहों को माफ कर दिया, इसलिए कि गॉड ऑल लविंग है। गॉड तो किसी को अजाब दे ही नहीं सकता, गॉड का मतलब ही मोहब्बत करना है। ये कॉन्सेप्ट देते हैं, हालांकि ये इलॉजिकल है। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने कई एक एग्जाम्पल्स ऐसी रखी हैं जिनके बाद इस तरह के एहसासात की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात की कोई पिक्चर ड्रा करना वो बिल्कुल बेवकूफ़ी और गुमराही पर मबनी है। मुझे बताइए, दुनिया में रोज़ाना क्या हज़ारों हिरन शेरों का शिकार नहीं हो रहे? नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर वो मंजर देखा नहीं जाता जब 8-10 शेर एक बड़े भैंसे के ऊपर सवार होकर उसे चीर फाड़ के रख देते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर अल्लाह या गॉड इज ऑल लविंग है तो फिर ये क्यों हो रहा है?
ابھی آپ سمندروں کے اندر چلے جائیں تو صرف ایک چھوٹی ویل مچھلی روزانہ کا آلموسٹ 500 kg گوشت کھا جاتی ہے، اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں گے کتنا کھاتی ہیں. پورے غول چھوٹی چھوٹی معصوم مچھلیوں کے آتے ہیں، وہ ایسے منہ کھولتی ہے سارا کچھ اندر. اسی طریقے سے مگرمچھ ہزاروں، جب یہ بڑے بڑے بھینسے اور بھینسیں جو ایک جنگلی ہے بھینسیں، یہ جب میٹھے پانیوں کو کراس کرتے ہیں تو مگرمچھ پہلے ہی وہاں پہ دھاگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، پورے وہ بھینسوں کو اپنے جبڑوں میں لیتے ہیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ڈسکوری میں دیکھا ہے. کئی گدھوں کو وہ لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ مگرمچھ جب اس کو پکڑتا ہے نا، پھر وہ رول کرتا ہے تاکہ اس کی وہ پورا یہ منکا ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر گوشت ایک دوسرے سے چھین کے. یہ وہ پریکٹیکل مناظر ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں، کئی بار مائیں قربانی دے دیتی ہیں، اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں، خواہ وہ شیر کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو. لیکن یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم پریکٹیکلی تو اس طرح چل رہا ہے. اگر ہم گاڈ از آل لونگ مان لیں تو اس اعتبار سے تو پھر کسی جانور کو دوسرے جانور کو نہیں کھانا چاہیے. اور آج تو سائنس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پودوں کے بھی احساسات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم جی ویجیٹیرین ہیں، ہم کوئی جانور ذبح نہیں کرتے، ان سے پوچھیں کیا پودوں کے اندر زندگی نہیں ہے؟ اب تو باقاعدہ انسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی میوزک بھی چلایا جائے کسی پودے کے پاس، وہ اسے فیل کرتا ہے، اسے رسپانس کرتا ہے. ان میں بھی زندگی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انسانوں میں کیا روزانہ ہزاروں ایسی مائیں پریگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لا علاج بیماری سے نہیں مر رہی، جن کے 3-3 4-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ان کو جائیداد کی طرح بانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ پھوپھی لے لے، اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو، ایک بچی اس کے حوالے کر دو. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر مرد نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں دیتی، یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی مینٹل ماڈل ہی بچوں کے بدل جاتے ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی ہوئی ہے. تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ہزاروں ماؤں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موت نہیں دے رہا؟ اگر گاڈ از آل لونگ ہے، ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے. گاڈ از آل لونگ. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے. جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے باغی ہیں نا، ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے، تو جو اس کے دشمن ہے، اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، نہیں، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو میں نے مثالیں دی، ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے
قانون ابتلا یعنی آزمائش کے اوپر بنایا ہے. کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے, کسی سے لے کر اسے آزمایا ہے, کسی کو تکلیف میں ڈال کے آزمایا ہے, کسی کو آسائش دے کر آزمایا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے بھائی. بالکل, یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی, تو ان کا کیا قصور تھا؟ بالکل, اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ ناانصافی کے اوپر ہے. لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے؟ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب آخرت میں بدلہ ملے گا, عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا, اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے, تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا. تو دنیا میں تو نہیں ہوا. وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا, لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں, لیکن آخرت میں ملے گا. آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے دو ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے. والد کو قتل کر دیا گیا, ایک دن میں ماں باپ چھین لیے, اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا, اور بچہ بھی اکلوتا. اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں 60 لاکھ دفعہ, یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے, جی 6 لاکھ بھی مان لیں, کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. ہولوکاسٹ میں, دوسری جنگ عظیم کے اندر 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہٹلر نے قتل کیا 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے. تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے نہیں, وہ غضب بھی فرماتا ہے. اور قرآن پورے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائیں, یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. پورے قرآن میں جو توبہ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے. میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو, انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. قرآن میں تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں. قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر ہوئی ہے فوراً رجوع لاؤ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. قرآن بیلنس کرتا ہے. عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے, جی پڑھے ہے جی. نہیں جی, میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی 2010-11 کی بات ہے. ہمارے محلے میں ایک مدرسہ اہل حدیث کا, وہاں ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں. تو وہ ہر سال دورہ قرآن رمضان میں کرواتی ہیں. تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بچوں کو میں دیکھوں گا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تم یہ کلاس صبح 8-9 سے لے کے کوئی 1 بجے تک ہوتی تھی, روزانہ 1 پارہ. تم ایک دفعہ قرآن اس ماحول میں کور کرو. گھر بیٹھ کے بھلا انسان نیت کرے میں روزانہ اتنا پڑھوں گا, نہیں. پورے ڈیکورم میں جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں, ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے, پھر ایک ٹیچر آپ کو بریف کر رہی ہوتی ہے, پھر کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو اس نے جب قرآن پڑھ لیا سارے کا سارا الحمدللہ, تو میں نے اس سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم نے اس سے کیا گین کیا. تو اس نے ایک جملے میں, جسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا, اس نے کہا کہ جس خدا کا تعارف مجھے اس معاشرے نے کروایا تھا
اور میرے ماں باپ نے کروایا تھا وہ کوئی اور خدا تھا, اور جو قرآن کے اندر خدا بول رہا ہے وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے, ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہے. قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رحمت اس کے لیے جو باغی نہ ہو, یا اگر بغاوت کر بیٹھے تو فوراً رجوع لائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کام چک کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. توبہ کی جتنی آیات ہیں, میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, ان میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے کافی آیات کور کی, سورۃ النساء میں بھی, سورۃ النحل کے اندر بھی. سورۃ النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے, پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے. آیت نمبر ہے 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ, پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے, ثم تابوا من بعد ذلک, اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں, اور صرف توبہ نہیں, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لیں. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کام چک کے رکھو, اصلاح کی ضرورت ہی نہیں, توبہ کی تسبیح پھیر لو 100 دفعہ. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں, اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. ان ربک, بے شک تیرا رب, من بعدها لغفور الرحیم, یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور الرحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں جس کا ٹریفک سگنل کے اوپر اوور سپیڈنگ کے اوپر 1500 یا 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے؟ نہیں, وہ توبہ تو کرتا ہے, جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے, کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑ جائیں گے. جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے نا, وہ ٹھنڈی استری کو بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لے. یہ ہے اصلاح کرنا. تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعارف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک ہے, اس نے اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا, یہ تو ابھی شغل میلہ لگایا ہے, دیکھو جی اللہ نو ساڑیاں نماز آنی چاہیے دیا. یار مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے؟ تو یہ خام خواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا. اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے, اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نمازوں کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے. تمہارے لیے تو چاہیے نا, تمہیں اپنے لیے تو چاہیے. اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا, تیرا بیڑا ڈوب گیا اگر تو نے وقت پیغمبر کو رسپانس نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے, بیلنس کر کے. میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں, غلطی ہو جائے رجوع لائیں, استغفار کریں, اصلاح کر لیں. لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے, اس پہ زیرو ٹالرنس. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے, کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے, زیادہ رویا کرتے. نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ اگر اسے آخرت کی فکر ہے. اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں, ٹھیک ہے, پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے پتہ ہے نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ پھر اس طرح جانوروں والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا. مجھے بتائیں دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں, نہ کوئی دانہ ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے, اللہ روزی دینے والا ہے.
اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو, خود بخود بارش ہوگی, اس میں سے گندم نکلے گی, گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کاٹ لینا, تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے. اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے, وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو, کوئی گل کرنے لی کرو. اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں, کسی شخص کا مرتبہ, کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے, وہاں کہیں کہ جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو اپنی قبر ہی جانا ہے, میں اپنی قبر ہی جانا ہے. یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے. جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا, وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے, وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے. یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر, تو نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں, گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا, کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو, حلال اور حرام رزق میں فرق کرو, پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا, نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی, نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا, نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے, بیوی بچوں کے, ماں باپ کے, لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا, تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا. قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت, کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے, نیشنلٹی نہیں ہے. آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں, آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے. تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا, کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا, تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا, پھر زکوٰۃ دینا, اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو, اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا. اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. عمارت ہی, یعنی بنیاد جب اس کے اوپر ہے, جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آ جائے گی. یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے, ایک پھیرا ہی لگے گا جی. توبہ توبہ توبہ. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. ہاں, اور جہنم تو بہت بڑی چیز ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے, اور یہ شخص کہہ رہا جی ایک پھیرا لگے گا. اور یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے, اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا, ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں بھائی. جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا, وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی, یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا. بچنا کسی نے نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ بالکل واضح آیات ہیں, اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی, خبر دے دو. نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے. عبادی, میرے بندوں کو, انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں, لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر
ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. سو آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کیا سمجھا آپ مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، لیکن جہاں تک مجھے اس آدھے گھنٹے کی ویڈیو سے سمجھ آیا وہ یہ کہ اکثر ہم جو ہے گناہ کرتے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، یعنی کہ جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہوں پر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی اور ہماری معافی ہو جائے گی. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کی جزا نہیں ملے گی، سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ سزا اور جزا جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. ہاں کچھ چیزوں میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت کے راستے پہ لانا چاہتا ہے تو وہ کافی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو گزارتا ہے، کچھ چیزوں سے ٹھوکر بھی لگتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت پہ آئے. اینڈ اور جو چیزیں ہیں جیسے ویڈیو کے لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ 5 چیزوں کے اوپر ہمارا دین پورا مکمل ہوتا ہے، 5 چیزوں کو فالو کرنے کے بعد ہم مکمل مسلم بنتے ہیں. جیسے کہ اگر شناختی کارڈ پہ ہم ابھی جس کنٹری میں وہاں پہ لکھا مسلم لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ لکھنے سے خالی کی وی آر مسلم. ہمیں ان 5 چیزوں کو بہت اچھے سے فالو کرنا ہے. سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ اس چیز پہ توحید لانا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. اس میں آپ کی پھر نماز آتی ہے، حج آتا ہے اور زکوٰۃ آتی ہے اور روزہ آتا ہے یعنی رمضان. اب اگر ان چیزوں کا ابھی اس ٹائم پہ جو ہمارے لاسٹ 10 ڈیز ہیں یا 12 ڈیز ہیں، اگر اس میں بہت اچھے سے اپلائی کر لیا جائے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تو مائٹ بھی ہم اس رمضان جو ہے کافی اچھے اور بہت اچھے مسلمان ہو کے نکل سکتے ہیں. اینڈ مائٹ بھی کیا بولتے ہیں ہماری آخرت سنور سکتی ہے، کیونکہ سال میں ایک بار رمضان آتا ہے اور ہمیں ہمارا ایک دن بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، ایک دن بھی پرومسڈ نہیں ہے. اب کہتے ہیں نا کہ اگر مومن صبح کو اٹھے تو اس کو شام بھی اس کے لیے پرومسڈ نہیں ہے، اور شام کو سوئے اور صبح کو اٹھے صبح بھی اس کے لیے پرومسڈ نہیں ہے. تو اس لیے چیزوں کو تھوڑا سا سنسیئرٹی کے ساتھ لے کے چلنا اور پورے سال بھر وہ سارے کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس رمضان کچھ چیزوں کو جو ہے نا ترک کر دینا چاہیے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا ایگزاسٹ کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہوں گی وہ یہ کہ جب ہم کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا نہ میں بول دوں کہ جو اس کو برا لگ جائے، یا پھر کچھ ایسا نہ میں کر دوں جو اس کو برا لگ جائے. تو ہم ہر چیز سامنے والے کو دیکھ کے اس کی پسند ناپسند کے اکارڈنگ کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ محبت ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے پورے ایک مینول بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، اور اسے پھر ہم جب اگر اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہیں تو یہ چیز بالکل ویسی ہی ہے کہ ہم اللہ سے کہتے تو ہیں کہ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ کیسی محبت ہے کہ جو وہ منع کرتے ہیں ہم اس کا الٹ کرتے ہیں. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ دنیا کے لیے ہے. تو ابھی کتاب ہے، اس میں اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے پڑھیں. اور obviously no one can be perfect 100%, بٹ اس سے کافی اچھی گائیڈنس ملے گی، دا وے آف لائف کو جینے کا طریقہ ملے گا، صحیح غلط کا جو ہے آپ کو راستہ ملے گا. اور ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ابھی جتنی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں ہم اس کی قدر نہیں ہے، لیکن وہی چیزیں ہمیں آخرت میں نہیں ہوں گی. جیسے کہ آخرت میں ہماری چاہے ہم جنت ہی چلے جائیں وہاں پہ نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا، وہاں قرآن نہیں ہوگا، وہاں روزہ نہیں ہوگا، وہاں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو دنیا کے لیے ایک مینول بھیجا ہے، اس میں کچھ چیزیں بنا کر بھیجی ہیں، اسے ہمیں اچھے سے فالو کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس چیز پہ چلنے کی استقامت دے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.